अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़हम कुरान के बुनियादी उसूल, इस मौजू पर मुख्तलिफ़ अस्हाब इल्म से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज की इस मजलिस में हम गुफ्तगू करेंगे कुरान मजीद की मक्की और मदनी सूरतों के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर बतदरीश 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ है और यकलख्त नाजिल नहीं हुआ। तो इसमें से कुछ सूरतें मक्कतुल मुकर्रमा के आपके क़ियाम के दौरान नाजिल हुई और कुछ सूरतें हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा के अंदर नाजिल हुई। तो ये मक्की और मदनी सूरतें कहलाती हैं। कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं। कुछ सूरतें बहुत बड़ी हैं, कुछ सूरतें दरमियानी हैं, कुछ छोटी हैं और कुछ बिल्कुल छोटी हैं। 114 सूरतें हैं। इनमें से आम तौर पर यह समझा जाता है कि 86 सूरतें मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई हैं और 28 मदीना मुनव्वरा में। लेकिन बाज़ अस्हाब इल्म का ये ख्याल है कि 90 सूरतें मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई हैं और सिर्फ 24 मदीना मुनव्वरा में। और सूरतुर राद, सूरतुर रहमान, सूरतुल ज़िलज़ाल और सूरतुल दहर यानी सूरतुल इंसान के बारे में ये कहा गया कि कोई ऐसी खारिजी दलील या कोई सही रिवायत ऐसी नहीं पाई जाती या कोई दाखिली दलील खुद सूरत के अंदर ऐसी नहीं पाई जाती जिसकी बुनियाद पर इन्हें मदनी करार दिया जाए। तो इस तरह ये चारों सूरतें मक्की ही हैं। इस तरह मक्की सूरतों की तादाद 90 हो जाती है। मक्की सूरतों के मज़ामीन क्या हैं और मदनी सूरतों के मज़ामीन क्या हैं, इस सिलसिले में हम गुफ्तगू अपने शुरका के सामने रखेंगे। और हमारे मेहमान हस्ब साबिक़ डॉक्टर इदरीस ज़ुबैर, डॉक्टर अख्तर हुसैन अज़मी और प्रोफेसर अब्दुल सत्तार हामिद साहब हैं। तो मैं सबसे पहले दावत कलाम दूंगा डॉक्टर इदरीस ज़ुबैर साहब को कि वो इस मौजू पर गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम पर, जैसा कि सब हम मुसलमान जानते हैं कि 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के मुताबिक नाजिल हुआ है। मक्की सूरतों में जो ख़ास बात मिलती है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल को देख रहे हैं उसमें जहालत है, और जहालत में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई गई गुजरी हैं, जिनमें मिसाल के तौर पर एक इंसान है, वो अपने हाथ से एक बुत बनाता है और फिर उसके बाद खाना काबा में उसको नस्ब करता है और उसकी वो इबादत कर रहा है। और इबादत भी करते दौरान उसका ये यकीन है कि मैं इसकी इबादत इसलिए कर रहा हूँ, ये किसी ज़माने में बुज़ुर्ग था और इसको मेरी और इसकी मेरी अल्लाह को, तो इसको वास्ता बना लेता था। तो इसको कुरान मजीद ने यानी इस किस्म के अमल को शिरक कहा है। शिरक अल्लाह के साथ इबादत में किसी की शराकत को कहते हैं। तो ये अमल बहुत सा था, यानी खूब हो रहा था मक्का में। रसूल को भेजने का मकसद यही होता है कि एक अल्लाह का तारुफ़ कराया जाए। और हकीकत ये है कि कुरान मजीद को आप पढ़ें तो शुरू से लेकर आखिर तक इसमें अल्लाह ताला का ही तारुफ़ है और किसी का नहीं है। बहुत हद तक हर जगह अल्लाह ताला ने अपने आप को नुमाया किया है कि मैं कौन हूँ, मुझे समझिए, मेरे टाइटल्स हैं, मेरे अस्मा हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि मक्की सूरतों का अहम तरीन मज़मून अल्लाह का तारुफ़, अल्लाह ताला का सही तारुफ़ और अल्लाह के बारे में सही अक़ीदा तौहीद। जी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उस माहौल में जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना के भेजा गया, सबसे पहले बात ही आपके मुँह मुबारक से यही कहलवाई गई कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। अब ये चीज़ क्या थी? ये वो चीज़ थी, बड़ा ज़बरदस्त तारुफ़ था। जिसने माना वो तो मुसलमान हो गया, और जिसने ना माना वो चाहे आपका चचा ही क्यों ना था, वो अबू लहब बन गया। और उसके बारे में भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी रूर आयत के एक सूरत उतार दी।
تو ایک تو اس کی اصلاح مقصود تھی کہ لوگوں کے وہ نظریات یا وہ خیالات یا وہ ٹائٹل جو انہوں نے اللہ کی بجائے دوسروں کے بارے میں رکھے ہوئے تھے ان کو سمجھانا مقصود تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھو، جو اختیار اور جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہے اس میں کسی کو شریک نہ کرو، یا اللہ تعالیٰ کی جس طرح اپنی ذات ہے اس جیسی کوئی ذات اور تسلیم نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس جیسی کسی اور کو تسلیم کیا جاتا ہے تو یہ ند کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ٹائٹلز میں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جاتا ہے تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ تو ند اور شرک اس دونوں کی لا الہ الا اللہ میں نفی کی گئی۔ یہ ایک بنیادی سبق تھا، اور اسی بنیادی سبق پر ہی آگے بہت سی نظریات کو درست کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثال کے طور پر لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کیا فنا ہو جاتی ہے، یا وہ صرف اس کا جسم مر جاتا ہے اور اس کی روح ایک اور سفر میں ایک اور عالم میں چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس ایک فنا کا لفظ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ فنا ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ سمجھایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فان کا مطلب ایک علماء نے موت کا بھی لیا ہے، تو یہی بار بار قرآن مجید میں یموت کے یا موت کے لفظ بھی آتے ہیں، کل شعین حالک الا وجہ، ہلاکت کے بھی آتے ہیں، موت کے بھی آتے ہیں، فنا کے بھی آتے ہیں۔ تو اس طرح اس مفہوم کو ذرا درست کیا گیا کہ عقیدہ یہ بنایا گیا کہ دیکھو مر کے انسان ختم نہیں ہو جاتا، اس نے دوبارہ اٹھنا ہے، کیونکہ وہ پاس بعد الموت کے قائل نہیں تھے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر قبر میں گیا ہے تو کچھ لوگوں کے عقائد یہ بھی تھے کہ قبر والا جو ہے وہ بھی شاید ہماری بات سنتا ہے، اس کی روح اس میں آتی ہے، وہ قبر میں زندہ ہے۔ اس طرح کے نظریات بھی تھے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ میں ہی مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ موت کا مفہوم کیا ہے اور قبر کس کے لیے بنتی ہے، ان کو یہ سمجھایا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، ابھی نہ جاؤ قبروں میں، ابھی تم مفہوم کو سمجھو، موت کا معنی اور مفہوم سمجھو، یہ کیا چیز ہے، قبر کس کی بنتی ہے، ابھی نہ کرو۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے اور جب موت کا مفہوم قرآن مجید نے مسلمانوں پہ واضح کر دیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیونکہ سمجھ چکے تھے صحابہ کرام، تو آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، اب جاؤ، کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اسباق تھے جو وہ سمجھ گئے، اور الحمدللہ اس طرح ایک نظریہ بنا کہ واقعی قبر اس شخص کی بنتی ہے جو زندہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کو ڈاکٹر بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اس کا دل نہیں دھڑک رہا، یہ اب سن نہیں سکتا، یہ اب بول ہی نہیں سکتا، یہ اب دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ ہل ہی نہیں سکتا، اب اس کو اٹھاؤ اور قبر کے حوالے کر دو۔ لیکن عجیب سی بات تھی، ان لوگوں کے نظریات کچھ اور تھے۔ تو ایک تو بنیادی سبق یہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو سمجھیے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ ہم یہاں عارضی وقت لے کے آئے ہیں، یہاں سے ہمارا ایک سفر نیا شروع ہوگا جو موت کے بعد کا ہے، اور وہ ایک لمبا سفر ہے، اور پھر اس کے بعد عالم برزخ کے بعد جس دنیا میں جانا ہے وہ عالم آخرت ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ تو آخرت، عالم برزخ، دنیا، اس کی زندگی، یہ سب کچھ سمجھا دیا گیا مسلمانوں کو، اور الحمدللہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی واضح بات ہو گئی کہ دنیا کے بارے میں مسلمان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اور موت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اور آخرت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی مضمون۔ شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ابھی ڈاکٹر زبیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مکی صورتوں کے اہم ترین مضامین میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فنا نہیں ہوتی، ہلاک نہیں ہوتی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ اور پھر مکی صورتوں کے مضامین میں سے ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ ان نظریات کی نفی کی جائے جو اس وقت وہاں موجود تھے، کہ نیک ہستیوں کو واسطہ بنا کر ان کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، اور قبر کے اندر جو لوگ ہیں وہ سن سکتے ہیں
اور ان سے حاجت براری کی جا سکتی ہے۔ آپ اس سلسلے میں مزید کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ مکی صورتوں کے دیگر اہم مضامین کیا ہیں؟ دراصل مکے کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، تو بنیادی طور پر اس کا مضمون جو ہے شرک کی نفی کر کے، اس کا رد کر کے توحید کی دعوت دینا ہے۔ لیکن اس توحید کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، میں یہ کہوں گا کہ ایک ترتیب کے لحاظ سے عقائد میں بھی توحید ایک سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مکی صورتوں کے اندر آخرت کا ذکر کیا ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے۔ یعنی آپ 28ویں، 29ویں اور 30ویں پارے کو بالخصوص دیکھیں، وہاں قدم قدم پہ آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ جنت اور دوزخ کا تصور ملے گا، قیامت کی ہلاکت خیزیوں سے ڈرایا گیا ہے، میدان حشر کے اندر انسانوں کی جو کیفیت ہوگی وہ یاد دلایا گیا ہے، تاکہ دلوں میں ایک نرمی پیدا ہو۔ جب دلوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا کہ اچھا یہ بھی ہونے والا ہے، تو پھر یہ ہے کہ باز آ جاؤ اور ایک رب کی۔ ڈاکٹر اعظمی صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، اس وقت بریک لینا میرے لیے بہت ضروری ہے، تو میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ ہی سے درخواست کروں گا کہ مکی صورتوں کے سلسلے میں آپ نے یہ بات کہی کہ توحید کے بعد جو اہم ترین مضمون ہے وہ اس بات آخرت ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد ہم ڈاکٹر اعظمی سے اسی موضوع پر بات کریں گے، اور اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالہادی عمری ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ ہر شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت، اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت۔ قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے، کام آئی ہے اسلام کی حکمت۔ تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمد اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام، کل رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بندوں سے کہاں ممکن الفاظ میں کہہ پانا، کرتا ہے بیاں خود رب اسلام کی عظمت کو۔ افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں۔ سینوں میں توحید کی امانت، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آ گیا تن من دھن لے۔ دامن میں آیات کا خزانہ، یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس، یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت بھی اور شفا ہے، علاج ہے۔ شاخوں پہ حدیث کے پھول، اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل حکمت۔ ڈاکٹر اسرار احمد کریں گے بیان۔ اگر شیطان سرایت کر سکتا ہے آپ کے وجود میں، قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سرایت کرتا ہے۔ بلند ہوتا جاتا ہے اس کے سائے میں ہر آنے والے کا مقام، عظمت اسلام۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ مکی صورتوں کے اہم ترین مضامین کیا ہیں، تو اس سلسلے میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ کہ سب سے اہم مضمون تو اللہ تعالیٰ کا تعارف، اس کی ذات کا تعارف اور شرک کی تردید، اور پھر یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ہلاک اور فنا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اعظمی صاحب نے بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ اور آخرت کے مضامین، بالخصوص قرآن کے آخری حصے میں جو چھوٹی صورتیں ملتی ہیں اس میں یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بات کو مکمل کریں، پھر ہم پروفیسر صاحب کی طرف رجوع کریں گے، عبدالستار حامد صاحب کی طرف، کہ وہ پھر مزید مکی صورتوں کے بارے میں وضاحت کریں۔ جی شکریہ۔ جس طرح ایک مطلب مضامین میں توحید کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے، لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ مکی دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آخرت کے تصور کے ساتھ اخلاقیات کو جوڑا ہے، کیونکہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو اختیار نہیں تھا کہ وہ معاشرے کے اندر کوئی احکام نافذ کر سکیں۔ ابھی یہ وہ دور تھا کہ جس میں اخلاقیات کی بات کی گئی ہے، جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور قیامت کے دن کے جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اخلاقیات گویا کہ اس طریقے سے ایمانیات کو مضبوط کر کے انسانوں کی اصلاح کا اور ان کے تزکیے کا عمل جاری ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جو خود پسندی ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے، انسان کے اندر دولت کی ہوس ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کا معاملہ ہے کہ مال کی محبت میں انسان بڑا شدید ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اس کا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی جو اخلاقی رذائل ہیں، یعنی اخلاقی برائیاں ہیں، ان کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت کو نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں ان کے کردار کا تذکرہ ہے، جیسے سورہ فرقان کے اندر ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، وہ کیسا کردار ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، کیسی صفات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ زمین میں نرم چال چلتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اور دیگر اچھی اخلاقیات کا اور بری اخلاقیات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اور ایک اہم پہلو میں جو کہوں گا وہ یہ ہے کہ جب مخاطب کیا گیا ہے یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، اور مدینے میں آئے ہیں تو یا ایھا المؤمنون کی اور یا اہل الکتاب کی تکرار ہمیں نظر آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ہاں، تو مکے کے اندر یا ایھا الناس کہا گیا ہے، پورا معاشرہ کفر پر چل رہا تھا، لیکن سوائے ایک مقام کے، یا زیادہ سے زیادہ دو مقام کہہ سکتے ہیں ہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الکافرون کہہ کے خطاب کیا ہو، حالانکہ سارے معلوم اور متعین تھے کہ وہ کافر تھے، ان کے کفر کو بیان بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کام کفر کے ہیں، لیکن جب خطاب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تو وہاں یا ایھا الکافرون اس وقت کہا گیا جب ان کے اوپر اتمام حجت ہو گئی ہے، ہر طریقے سے آپ نے عقلی دلائل سے بھی ان کو سمجھا دیا ہے، اور عقل کو عاجز کرنے والے یعنی معجزاتی دلائل سے بھی ان کو سمجھا دیا ہے۔ اب بھی جو نہیں مان رہا تو اب کہا گیا ہے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ ڈاکٹر صاحب، یہ موضوع پھر انشاءاللہ ہم مدنی صورتوں کے سلسلے میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ میں اب پروفیسر صاحب سے جاننا یہ چاہوں گا کہ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکے کے اندر جو لوگ تھے، اگرچہ کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، لیکن آخرت کا تصور دھندلا چکا تھا، اور وہ یہ سوال کرتے تھے کہ اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، یہ ناقابل قیاس ہے، یہ عقل و گمان میں نہیں آتی۔ پھر ان میں غالباً کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ یہی دنیا ہے جس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہتے تھے ہم ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ مکی صورتوں کے کیا اہم ترین مضامین؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میرے دو بھائیوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے مکی صورتوں کے مضامین کے سلسلے میں۔ میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث کیا گیا تو جتنی قسم کا شرک ممکن تھا وہ سارے کا سارا وہاں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شرک کیا جاتا تھا، افعال اور کمالات میں شرک کیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے مذہب اور طریقے کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف تو کرتے تھے، حج تو کرتے تھے، لیکن تلبیے میں بھی انہوں نے شرک کو شامل کر لیا تھا۔
وہ کہا کرتے تھے لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے خود اپنا شریک بنا لیا. گویا کہ وہ شرک کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے. تملکہ، ان کا مالک بھی تو ہی ہے، وہ خود کوئی اختیار نہیں رکھتے، تیرے عطا کردہ اختیارات کو آگے استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس صفات کا شرک جو ہے اور عبادات کا شرک جو ہے اور ذات کا شرک جو ہے، اور قرآن مجید تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایسا شرک بھی تھا مکہ مکرمہ میں رسول پاک کی بعثت کے زمانے میں کہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر سوالیہ انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تردید اور مذمت کی کہ الہ البنات ولکم البنون، اے مشرکین مکہ تمہاری تقسیم کیسی ہے؟ تلک اذن قسمت ضیزہ، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیوں کا انتخاب کیا ہوا. تو مقصد عرض کرنے کا اختصاراً یہ ہے کہ ہر قسم کا شرک ان کے اندر پایا جاتا تھا. اس لیے زیادہ تر زور جو ہے مکی صورتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کی تبلیغ میں بھی، سیرت کے حوالے سے بھی آپ پڑھ لیں دیکھ لیں، توحید کا اس بات اور شرک کی مذمت، اور جامع توحید، جامع شرک کی مذمت بڑے ہی احسن پیرائے میں اور بڑے خوبصورت انداز میں. اور ایک طرح کے لوگ مکہ مکرمہ میں ایسے بھی تھے جو رسالت کو بعید از قیاس سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب رسالت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی رسول مبعوث نہیں ہوگا. اور جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے بہت بڑا اعتراض کیا کہ ابعث اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کہ وہ بشریت کو رسالت کے منافی سمجھتے تھے اور رسالت کو بشریت کے منافی سمجھتے تھے. اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، سارے کے سارے مرد تھے اور انسان تھے. تو خیر میں کہنا یہ چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے مکہ مکرمہ میں اور اس کے گرد و نواح میں جو رسالت کے انکاری تھے اور رسالت کو بعید از قیاس سمجھتے. اس لیے مکی صورتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ہمیں عقیدہ رسالت کی بھی بڑی وضاحت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ یقین کریں کہ آپ ہمارے رسول ہیں. اور وہ تو کہہ رہے لستا مرسل، تو رسول ہے ہی نہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں دوسرے مختلف خرابیاں تھیں ان میں عقائد کی، وہاں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ عقیدہ رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور عقیدہ آخرت کے بارے میں جیسا آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ اس کا تو ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون. اور سورۃ یاسین تو کہتی ہے کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. وہ بسیدہ ہڈیوں کو مسل کے اور ان کو پھونک مار کے فضا میں اڑا کے رسول پاک کو کہا کرتے تھے من یحیی العظام وہی، ان بسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اور پھر اس کا جواب بھی دیا، اور پھر جواب دیا نا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اللہ اکبر. ذالک رجم بعید کہتے تھے. اللہ اکبر. کہ اللہ کہا جزاک اللہ، آپ کی گفتگو اتنی دلچسپ تھی کہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی. بہت شکریہ، مضمون بہت اچھا، بہت شکریہ، اور آپ کا علم. لیکن ناظرین، مکی صورتوں کے سلسلے میں بات ہمارے جو سامنے آئی کہ سب سے اہم مضمون شرک ہے، اور شرک کی تردید کی گئی، توحید کو ثابت کیا گیا. پھر دوسرا اہم مضمون آخرت کے انکار کی تردید کی گئی، اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور مرنے کے بعد ایک یوم انصاف ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، اور اچھے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، برے لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے. اور اس بات کا بھی اس بات کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے ایک سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور انسان ہی رسول ہوتے ہیں، اور رسالت اور بشریت کا اجتماع ایک ہی ذات میں ممکن ہے. اور ایک اضافی نکتہ یہاں یہ بھی آیا کہ مکی صورتوں کے اندر کی تعلیمات بھی پائی جاتی ہیں. محاسن اخلاق کی جہاں وضاحت کی گئی، وہاں رذائل اخلاق کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ یہ چیزیں انسان کے لیے بری ہیں. اور مکی صورتوں کے اندر یا ایھا الناس کے الفاظ سے تمام انسانیت، او مینکائنڈ، پوری دنیا کے انسانوں سے خطاب کیا گیا. ناظرین، یہ مضمون بہت دلچسپ ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم
آپ سے معذرت خواہ ہیں. ہم اب یہاں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.